इमरान खान कैदी नंबर 804, क्या उसका नाम नहीं ले सकते, उसके मुताल्लिक बात नहीं कर सकते? जो क्रिकेट मैचेस हैं वहां पर कह दिया उन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स को कि इसका किसी ने नारा नशर किया तो जनाब हम तुम्हारे से राइट्स ले लेंगे। कल आपने देखा कि इतने जोरों में कैदी नंबर 804 के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। उसकी आवाज को, उसके दिल की धड़कनों से मेरा मुल्क जो है अपनी धड़कनें सिंक्रोनाइज कर चुका है। ये जो मर्जी आए कर लें, ये उसकी आवाज और कौम की आवाज को कुछ नहीं कर सकते। और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूं कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राजी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। हमारा सारा वक्त जो है, सारे मुल्क का वक्त इन चीज़ों में लगा हुआ है कि इसको पकड़ो, इसको बेल कराओ, ये मुसीबत में फंसा हुआ है। ये इतना कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था कल, वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है अपनी है। और फिर एक मुल्क के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो जिसमें मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सारे मुल्क का वक्त ज़ाया हो रहा है। और मेरा भाई एक एस्टिमेशन दे रहा था कि पिछले 2-3 साल के अंदर 70-80 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है मुल्क के जीडीपी को, ये रिजीम चेंज के हवाले से। तो वही गम मुझे भी यही लगा हुआ है कि जी जो काम करने वाले हैं वो यहाँ फिरते रहेंगे और जो लूटने वाले हैं वो हुक्मरान की जमात के अंदर बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और लूट रहे हैं कौम को। तो इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था दोबारा कल के बाद आज फिर कि बेल मिल जाए ताकि हम अब जहाँ जहाँ जाना है वहाँ हम जाते रहें। मगर तब्दीली आने वाली है, चेंज। जो सितारे हैं ना, लोग सितारों पर भी ईमान रखते हैं। जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने मजम्मत की है, ऑब्वियसली मजम्मत करेंगे। ऐसी हरकत करोगे दुनिया मजम्मत करेगी भाई। इंसाफ नहीं करोगे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को चलाओगे और उनके ऊपर ट्रायल करोगे तो दुनिया मजम्मत करेगी। दुनिया ने मजम्मत करनी शुरू कर दी, कोई फिक्र ही नहीं है। जीएसपी प्लस कितनी मुश्किल से पाकिस्तान के पास आया है और रहा है, कोई फिक्र नहीं है। तो ये हर जगह रिस्क ले रहे हैं, ना पैसा आ रहा है दुनिया में कहीं से। दुनिया को ये हमें पाकिस्तान को कहते रहे 70 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जमहूरियत को तबाह कर दिया इमरान खान को दूर रखने के लिए। जो 90% लोगों का नुमाइंदा है उसको बाहर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह कर दिया, अदलिया को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया, 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। यानी उसकी रिकवरी के अंदर मैं कहता हूँ रिजीम चेंज 2022 में हुई, ये 2018 में पहुंच गए सब अपनी हरकतों से। 2018 से शुरू करना पड़ेगा। जो लग गई है पुलिस को चोरी और गारतगरी और तबाह करना घरों को, 1% ये सियासतदानों के साथ करते हैं, 99% ये अवाम के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट का। वही स्मगलिंग जिसके ऊपर बड़ा कहा गया जी ये स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग हो रही है। एक ढेले की स्मगलिंग रुकी, बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है कहीं रुकी? बॉर्डर्स बंद कर दिए, कभी ये बंद करते हैं, दबा कर हर इंस्टीट्यूशन पैसा बना रहा है। और सिर्फ इमरान खान जेल में बैठकर इस उम्मीद पर है और सारी कौम इस उम्मीद पर है कि तब्दीली आएगी। तो जनाब इसलिए हाजिर हुआ था यहाँ पेशावर हाई कोर्ट। जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है उनका किरदार कैसे देख रहे हैं? आपका तमाम जो अदम इस्तेहकाम है क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ उसी सब चीज़ों का पार्ट एंड पार्सल, सब एक है। ये इमरान खान 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था, क्योंकि ये सारा जो ईवल है करप्शन का, बेईमानी का, चोरी चकारी का, गासिब होना, मुल्क की जमीन की दौलत को लूटना। असल में मुल्क के पास, इस माँ के पास जमीन ही होती है जिस पर वो मुल्क का सरबराह बनते हैं। मुल्क चलता है उस जमीन की बुनियाद पर। ये सारे अपने फेवरेट एलिट्स को बांटते हैं। सारा ये जो बिल्डर माफिया है ये मजे कर रहा है, हमारा डिफेंस माफिया मजे कर रहा है, और जो गरीब है उसके पास खाने को नहीं है। क्या कहेंगे? आपने पहले भी सालिसी का किरदार एक दफा अदा करने की कोशिश की जब आप सदर पाकिस्तान थे। वाली से मैंने इमरान खान से भी आप मुलाकात कर सकते, भाजपा से भी मुलाकात कर सकते, उस वक्त के मामलात खराब हुए, अभी तक सेट नहीं हो सके, क्या वजह? भाईजान उसकी वजह यह है कि सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो, सालिसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। इस मुल्क के कानून के अंदर जिसको ठीक करना चाहिए था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो वक्त ज़ाय किया सिर्फ इसलिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ये जजेस चाहिए ताकि हमारे हक में फैसला करें।
ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے مسائل حل ہوں. اصل ثالثی جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو. یہاں جینوئن ڈفرینسز نہیں ہے. یہاں ہم غمزدہ ہیں ملک کے حوالے سے، یہاں قوم پریشان ہے ملک کے حوالے سے، اور جو غاصب ہیں وہ صرف ثالثی کا ایک بہانہ ہے کہ اپنا غصب اور اپنا کیپچر، ایلیٹ کیپچر کو جاری رکھیں. تو ثالثی جو ہے از دا رانگ ورڈ. اصل میں تو مجھے اپنا ملک آزاد کرنا ہے ان غاصبوں سے اور ان قابض مافیا سے، اور جو بڑا لمبا سٹرگل ہے. مگر عمران خان قیدی نمبر 804، کیا اس کا نام نہیں لے سکتے؟ اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے؟ جو کرکٹ میچز ہیں وہاں پر کہہ دیا ان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹرز کو کہ اس کا کسی نے نعرہ نشر کیا تو جناب ہم تمہارے سے رائٹس لے لیں گے. کل آپ نے دیکھا کہ اتنے زوروں میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں. اس کی آواز کو، اس کے دل کی دھڑکنوں سے میرا ملک جو ہے اپنی دھڑکنیں سنکرونائز کر چکا ہے. یہ جو مرضی آئے کر لیں، یہ اس کی آواز اور قوم کی آواز کو کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کے دن گنے چنے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو. یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں، یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں. یہ صرف انٹرنیشنل پریشر، دنیا پریشان ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. یہ کوئی انٹرنل میٹر نہیں ہے کہ آپ میرے لوگوں کو گولی مارتے رہے. کل میں گیا صدر علی ایک شہید کیا ہے، ساری کہانی اس کے دوستوں نے سنائی کہ جی گولی یہاں سے لگی اور یہاں سے نکلی، اور ان کی لاش واپس لے لی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ واپس لے لی، اور وہ حکومت کے حوالے سے وہ شہید ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں بیچارے جنہوں نے دفنایا اپنے بچے کو. دوسری جگہ گیا وہاں بھی شہادت کی یہی کہانی ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ایف آئی آر مت داخل کرو. اس سے سائن یہ کروانا چاہتے تھے کہ جی یہ کہو کہ وہ حادثے میں فوت ہو گیا، یہ مت کہو کہ وہ یہاں اس لیے کہو کہ اسلام آباد کسی کام سے آیا تھا. اس طرح سے یہ لاشوں کو چھپا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ میڈیا کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو جو بات ہے نا، اگر 20 شہید ہوئے تو وہ 50 کہلائیں گے. جتنے مسنگ پرسنز ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ حق رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا، اس کے بچوں کو اٹھا لیا، مار نہ دیں کسی کو، تو ہم مسنگ پرسنز کا کلیم ہر ایک پہ ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں یا مار دیا ہوگا. جو مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے نہیں آئے، یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے. یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے، ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی. میرا کام ہے گنتی دینا یار، میرا کام ہے تحقیقات کرنا، ہے تو حکومت کا کام ہے. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو، ہم بتا دیں گے کتنے لوگ مرے. سارا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا، اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی. جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی ایف آئی آر مت کاٹو، یہ مت کاٹو. تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے، مگر بدلے گا، بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے، جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے، انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. یہ بتائیے صدر صاحب، یہ بات کر رہے ہیں فیض امین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے، کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا، جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں. اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری، جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا، یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح ہاؤس کا پرستار نہیں ہوں، مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائیں کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، کمیٹی بنائی، بیٹھک ہوئی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے، تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو، کن چیزوں کے اوپر بات کرو، تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، ہے نا. صاحب حکومت نہیں، مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے، اگر مقتدر نہیں ہے تو دے ول بی اونلی کالنگ دا شاٹس کالڈ بائی somebody else. تو بٹ آئی ہوپ
کہ ملک کے اندر ثالثی ہو، معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے، ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے، 500 دن اس کو بند رکھا، لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، گھروں کو توڑ رہے ہو، اور بینڈ بھی وہی کرے مزید. بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو. سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو، نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا، وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت رد عمل دکھایا ہے. ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان، مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹ کے حق میں تھے اور اس کے بیانات میں اب بھی پڑے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹ کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹ نے باقاعدہ سزائیں سنائی خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ. اچھا میرے بھائی، کیا اس کی ابھی کیوں آپ یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس، جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی. یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی. اے پی ایس کورٹس ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی، عمران خان نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا، اب رجسٹر کیا ہے. آپ ہیں ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے ہیں، یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں، یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. لہذا یہ جو قانون ہے، یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں، اس کے مقابلے پر آج اگر ایک قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں، آپ کہیں گے بالکل برابر ہے. اس طرح تو حضرت اعظم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا، حابیل نے قابیل کو مار دیا، بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی، ہمیشہ کے لیے اب لوگ مارتے رہو. کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا، نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا. تو بھائی جان ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں زیادہ ہوا، کہاں بہت زیادہ ہوا، کہاں کتنا گند ہوا. جمہوریت کو تباہ کر دیا عمران خان کو دور رکھنے کے لیے. جو 90% لوگوں کا نمائندہ ہے اس کو باہر رکھنے کے لیے جمہوریت کو تباہ کر دیا، عدلیہ کو تباہ کر دیا، آئین کو تباہ کر دیا، 26ویں امینڈمنٹ لا کر سارا کچھ ستیہ ناش کر دیا. یعنی اس کی ریکوری کے اندر میں کہتا ہوں رجیم چینج 2022 میں ہوئی، یہ 2018 میں پہنچ گئے سب اپنی حرکتوں سے. 2018 سے شروع کرنا پڑے گا. جو لگ گئی ہے پولیس کو چوری اور غارت گری اور تباہ کرنا گھروں کو، 1% یہ سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں، 99% یہ عوام کے ساتھ اپنا بزنس چلاتے ہیں سیلف انٹرسٹ کا. وہی اسمگلنگ جس کے اوپر بڑا کہا گیا جی یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. ایک ڈھیلے کی اسمگلنگ رکی بلوچستان میں، جو اسمگلنگ ہو رہی ہے کہیں رکی؟ بارڈرز بند کر دیے، کبھی یہ بند کرتے ہیں، دبا کر ہر انسٹیٹیوشن پیسہ بنا رہا ہے. اور صرف عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس امید پر ہے اور ساری قوم اس امید پر ہے کہ تبدیلی آئے گی. کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا، اب رجسٹر کیا ہے. آپ ہیں ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے ہیں، یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں، یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. بہت سخت رد عمل دکھایا ہے. ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان، مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹ کے حق میں تھے اور اس کے بیانات میں اب بھی پڑے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹ کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹ نے باقاعدہ سزائیں سنائی خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ. اچھا میرے بھائی، کیا اس کی ابھی کیوں آپ یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس، جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی. یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی. اے پی ایس کورٹس ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی، عمران خان نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا، اب رجسٹر کیا ہے. آپ ہیں ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے ہیں، یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں، یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. لہذا
یہ جو قانون ہے یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں، اس کے مقابلے پر آج اگر ایک قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں، آپ کہیں گے بالکل برابر ہے. اس طرح تو حضرت آدم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا. حابیل نے قابیل کو مار دیا، بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی. ہمیشہ کے لیے اب لوگ مارتے رہو، کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا، نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا. تو بھائی جان ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں زیادہ ہوا، کہاں بہت زیادہ ہوا، کہاں کتنا گند ہوا.